बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हाज़रीन, प्रोग्राम इज़ाला शुबहात में के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अल्लाह ताला की रहमत और तौफीक से मैं इस वक्त गुफ्तगू कर रहा हूँ कि शुबहात पैदा क्यों होते हैं। उसका सबब मैंने पिछले प्रोग्राम में भी बताया कि आयात को आयतों के साथ नहीं मिलाया जाता, हालात व वाक़यात को नहीं देखा जाता, सबब नुज़ूल को नहीं देखा जाता। तो पिछले प्रोग्राम में मैंने तारीख़ के मसले को समझाया था। तो आज मेरा दिल चाहा कि उसमें से वो कुछ बातें रह गई थीं। वैसे आज मेरा प्रोग्राम था वो सबब नुज़ूल का या एक दूसरा मौजू था उस पर, लेकिन मैं कंटिन्यूली उसी प्रोग्राम को करूँगा, आगे चलाऊँगा। अल्लाह ताला ये जो मैं कह रहा हूँ इसे कबूल फरमाए और नाज़रीन जो हैं उन तक ये बात पहुँचाए कि वो कुरान को पढ़ें, पढ़ाएँ और समझें और इसका फ़हम हासिल करें। और जो लोग खामखा के शुबहात पैदा करते हैं या जिनको हो जाते हैं उनका कुरान के ज़रिए से इज़ाला करें। क्यों? इसी से तज़किया नफ्स भी होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह ताला ने कुरान में ज़िक्र फरमाया है, कमा अरसलना फ़ीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा, कि लोगों का वो तज़किया नफ्स फरमाएं, जो गंदे दिल हैं उनको वो साफ़ करें, जो ज़हन के अंदर उनके शिरक के शुबहात हैं वो दूर करें, जो गुस्ताखियों के शुबहात हैं उनको वो दूर करें, उनको पाक साफ़ कर दें और इस्तेमाल क्या करें, यतलू अलैकुम आयातिना। ये जो कुरान का पाउडर है, जो कुरान की दवाई है ना, इससे उनकी बीमारियों को शिफा दें और उनका तज़किया नफ्स करें। बेशक हुजूर ही तज़किया नफ्स फरमाते हैं, आप ही मुज़क्की हैं, लेकिन जो उसके लिए दवाई इस्तेमाल फरमाते हैं वो आयात कुरानिया है। तो ये सुन्नत है कि शुबहात का इज़ाला कुरान करीम की आयात से करना, तज़किया नफ्स कुरानी आयात से करना, और यही करम अल्लाह ताला ने बहुत से लोगों पर फरमाया है। और उनमें से उसके करने के लिए कुरान करीम के जो उसूल हैं उनका जानना ज़रूरी है। उसमें से चंद मिसालें मैंने आपको पिछली बार दी थी। एक मिसाल में आपको और आगे देता हूँ, दो तीन मिसालें आज के प्रोग्राम में इंशाअल्लाह आ जाएंगी। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ये जो मैंने आयत पढ़ी है ये सूरह आल इमरान की आयत है, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क। आपने सारी ज़िंदगी इस आयत को पढ़ा और सुना, लेकिन इसका एक हिस्सा अमूमन लोग पढ़ते हैं और बस वो हिस्सा ये पढ़ते हैं कि तुअतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा। ये भी कम पढ़ा जाता है, ये भी उस वक्त पढ़ा जाता है। मसलन हमारे जहाँ मैं बड़ा हुआ हूँ, पैदा हुआ हूँ पाकिस्तान के अंदर, तो जब इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन में कोई बंदा सरबराह आ जाता है तो उस वक्त वो तुअतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा पढ़ते हैं। अमूमन तकरीर में इतना हिस्सा उसके लिए वो कर देते हैं। ये नाजायज़ नहीं है, बिल्कुल सही है कि अल्लाह ताला किसी को देता है और किसी से ले लेता है। और व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, हम किसी की इज्जत को देखते हैं या किसी का कोई आगे बंदा बढ़ जाता है तो हम कहते हैं वह तो इज़्ज़ु मन तशा, जिससे वो चाहे इज्जत दे। और अगर कोई बड़ा हो वो किसी से नीचे गिर जाए, उससे कोई ऐसी हरकत हो जाए, इम्तिहान में आ जाए और उसके वो जलील हो जाए, बेइज्जती हो जाए, तो फिर हम कहते हैं वह तो ज़िल्लु मन तशा। तो इन हालात में हम इस आयत को पढ़ते हैं और ज़्यादातर वह तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा तक रहते हैं। तो आज मैं तारीज़ के मौजू पर इस आयत को पढ़ रहा हूं। तारीज़ मैंने आपको ये बताई थी कि तारीज़ का मतलब ये होता है कि जाहिर बात किसी और से हो और हकीकतन खताब किसी और से हो, तो ये तारीज़ का मतलब होता है। जाहिरी बात कोई और हो, हकीकतन वो बात कोई और हो, तो ये तारीज़ का मतलब है। हाफिज़ इब्न हजर ने कहा है, अब मैं उसके ज़्यादा हवाले नहीं देता। अब इस आयत को लेते हैं, इस मसले से मैं तारीज़ आपको समझाता हूं। वो ये है सूरह आल इमरान, इसका मेन मौजू ईसाई है, वो मुखातिब हैं इसके इब्तिदा से लेकर आखिर तक, उनको समझाया गया। मसला ये था कि
اب وہ جو مسئلہ میں بیان کرنے لگا ہوں، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میری زندگی میں بہت سے مسائل ایسے آتے ہیں جن کو میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، پر بسا اوقات سال ہا سال گزر جاتے ہیں، وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ تو ابھی جو میں آپ کو مسئلہ بتانے جا رہا ہوں، یہ بھی ان مسائل میں ہے کہ بڑی ینگ ایج میں، شرقپور شریف کے زمانے جب میں پڑھتا تھا وہاں پر، اس زمانے میں 74 75 کے زمانے میں کہہ لیں، یہ مسئلہ میں نے پڑھا تھا۔ اس وقت یہ میرے ذہن میں ایک اٹکی بات، اور آج تک ابھی تک اٹکی ہوئی ہے، اس کا کوئی تسلی بخش جواب جو ہے وہ مجھے نہیں مل رہا۔ تو یہ میں اپنا ایکسپیرینس بتا دوں تاکہ مجھے سمجھانے میں آسانی ہو۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہود و نصارہ اہل کتاب جو تھے، انہوں نے اپنے انبیاء علیہ السلام سے حضور علیہ السلام کی آمد کی نشانیاں سنی اور انہوں نے لکھی۔ لکھنے کے بعد وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے منتظر رہنے لگے، اور شام سے بہت سے لوگ یثرب بھی آ گئے۔ اب جب وہ آ گئے، ان کی کتابوں میں یہ بھی تھا کہ وہ نبی مکے میں پیدا ہوں گے، مدینے میں ہجرت کریں گے، یہ سب باتیں تھیں، اس لیے تو وہ مدینے میں آ کر ٹھہرتے ہیں۔ ایک بڑا یہودوں کے جتنے قبائل ہیں وہ مدینے میں آ کر آباد ہوتے ہیں۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو حیران کن بات یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک بات پر اٹک جاتے ہیں، ان کو حسد پیدا ہو جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس حسد کا جگہ جگہ قرآن میں ذکر فرمایا، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ۔ ان کو حسد اس بات کا پیدا ہوتا ہے کہ یہ آنے والا نبی بنی اسماعیل سے کیوں ہے، حضرت اسماعیل کی اولاد سے کیوں ہے، حضرت یعقوب کی اولاد سے کیوں نہیں، حالانکہ ان کی تورات میں یہ لکھا ہوا تھا کہ وہ ان کے کزنوں سے ہوگا، اور کزنوں سے مراد یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل۔ تو جو اسحاق کے بیٹے ہیں ان کو کہا گیا کہ وہ تمہارے کزنوں میں سے ہوگا، تو وہ کزن تو حضرت اسماعیل کی اولاد بنتے ہیں، اور بھی بہت سی بشارات ہیں۔ اب جب وہ آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، تو وہ اس بات سے انہوں نے حضور کا انکار کر دیا کہ یہ بنی اسماعیل سے کیوں ہے۔ تو یہ وہ شبہ ہے جو میرے ذہن میں، شبہ تو نہیں کہنا چاہیے، جو بات ہے آج تک اٹکی ہوئی ہے کہ مجھے ان کی فلسفی کی، ان کے حسد کی آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کو مان رہے ہیں، آخرت کو مان رہے ہیں، کتابوں اپنوں کو مان رہے ہیں، سب کچھ لکھا ہے، تو یہ حسد ہونا بڑا عجیب لگتا ہے۔ تو وہ جو مجھے عجب لگا ہے نا، یہ عجب ابھی تک میرا اس عمر میں بھی جا کر دور نہیں ہوا۔ میں نے بہت سے یہود سے یہ بات کی، یہاں کے جو پریسٹ ہیں ان کو رہبائے کہتے ہیں، ان کے پروفیسروں سے، یعنی میں نے ڈائریکٹلی درجنوں بار ان سے یہ مسئلہ پوچھا، لیکن مجھے اس کی آج تک سمجھ نہیں آئی۔ خیر وہ تو شاید کبھی آ جائے کہ یہ بھی بھلا کوئی بہانہ ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کو سمجھایا، ان کو بتایا، سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں، النساء میں، سورہ مائدہ میں، اور آگے چل کر جو آگے مدنی صورتیں آتی ہیں ان کے اندر سورہ احزاب میں، سورہ حدید میں، مجادلہ میں، جتنی آگے صورتیں آتی ہیں ان میں اسی مسئلے کو اللہ تعالیٰ نے مختلف اسلوب کے ساتھ ان کو سمجھایا۔ تو ان میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے، اسلوب قرآن کا یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تو نے دیکھا نہیں، تو جانتا نہیں کہ زمین و آسمان کا مالک تو میں ہوں، اور میری مرضی ہے کہ میں جہاں چاہوں نبوت رکھوں، خواہ وہ بنی اسماعیل میں رکھوں یا وہ بنی اسحاق میں رکھوں، یہ میری مرضی ہے۔ تو یہ ایک مضمون چلتا ہے۔ تو سورہ آل عمران کے اندر بھی اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے چلایا۔ یہ جو آیت قل اللہم مالک الملک ہے، اس سے پہلے جتنی آیات ہیں، اگر کوئی بندہ اس زمانے میں بھی اتنا ٹائم نکالنے والا ہو، وہ قرآن کو لے آل عمران کی پہلی آیتوں سے پڑھنا شروع کر دے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر ہے، وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ کمال سبحان اللہ، یہ مضمون ہے جو پیچھے چلا آتا ہے۔ تو یہاں پہنچ کر اللہ تعالیٰ نے دعائیہ انداز میں مسلمانوں کی زبان سے کہلوایا۔ وہ کہتے تھے بنی اسماعیل میں کیوں نبی آیا؟
ان کے پاس تو کوئی کتاب نہیں، یہ تو صحرا میں رہتے ہیں، جلے ہوئے پہاڑوں میں رہتے ہیں، صحرا ہے وہاں پر، ان کے پاس کوئی کتاب نہیں، یہ تو اسماعیل کی اولاد سے ہیں، یہ ہاجرہ کی اولاد سے ہیں، ان کے پاس یہ کیوں آیا؟ پہلے تو انبیاء ہمارے پاس آتے تھے، اب اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا وہ آئے تھے، انہوں نے تمہیں ڈیوٹی دی تھی، تمہیں امین بنایا تھا کہ آخری نبی جب آئے گا تو اس کے لیے تم نے صدائیں بلند کرنی ہیں، نعرے مارنے ہیں، اب وہ تم نے کام کیا نہیں، تم نے تو ان کو ذکر کو چھپا دیا۔ اب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا ازل سے یہ فیصلہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نبوت بنی اسماعیل کو دینی تھی، یہ حضرت عبداللہ کے فرزند کو ملنی تھی، یہ اہل مکہ کے حصہ میں یہ سعادت تھی، اب وہ آ گئی۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھے تاریخ یہاں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، دعائیہ انداز میں ان کو بتایا گیا، آپ یوں کہیے اللہم مالک الملک، اے اللہ سلطنت کا مالک تو ہے، تو سلطنت کا مالک ہے، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، تو جسے چاہے سلطنت عطا فرمائے اور جسے چاہے سلطنت چھین لے۔ سورہ بقرہ آل عمران کا اگر موضوع دیکھیں تو پوری صورت میں ان کی اس خیال کا رد کیا گیا ہے، جواب دیا گیا ہے کہ جو وہ یہ کہتے تھے نا کہ بنی اسماعیل میں کیوں نبوت آئی ہے، تو یہ تو ہماری سلطنت ہے، ہماری بادشاہی ہے، تو اب ان کو یہ جواب دیا جا رہا ہے، ان پر یہ تعریض ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم یوں دعا کرو۔ تو جب یہ دعائیہ انداز میں مسلمانوں نے حضور نے کہا کہ اللہ ہے جسے چاہے سلطنت عطا فرمائے، تو یہاں کیا مطلب ہے؟ اس کی مرضی ہے وہ سلطنت بنی اسماعیل کو عطا کرے، اور چاہے تو وہ تم سے چھین لے اور وہ ان کو عطا کر دے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ تمہیں یاد ہے کہ ایک وقت وہ تھا جب تمہیں امین بنایا گیا تھا، تو اس وقت تمہیں کہا گیا تھا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اے بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو جس کا تمہیں امین بنایا گیا ہے، اور تمہارے بارے میں کہا گیا تھا کہ اس وقت میں تمام جہانوں پر تمہیں فضیلت دی گئی تھی، تم عزت والے تھے اس لیے کہ تم اس خبر کے امین تھے۔ اور اب کیا ہوا؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ ہے جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، اور کہو بِیَدِکَ الْخَیْرُ، یہ تمام اس کے ہاتھ میں ہے، اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہاں تعریض کی گئی ہے ان اہل کتاب کے اوپر جو یہ سمجھتے تھے کہ نبوت کی سلطنت ہمارا حق ہے، یہ عزت ہمارا حق ہے، یہ کسی اور کے پاس کیوں جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دعائیہ انداز میں یہ اس لیے آیت کو نازل فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو نعمت دیتا ہے تو وہ چاہتا ہے میرے بندے شکر کریں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جب اس آیت کو پڑھتے، حضور پڑھتے تو وہ شکرانے کے طور پر کرتے کہ یا اللہ، جب وہ یا اللہ کہتے تجھے شکر ہو جاتا، اس کی عطائے نعمت کا شکر ہو جاتا کہ تمہیں یہ نعمت ملی ہے اور اس نعمت پر تم شکر ادا کرو۔ اس لیے دعائیہ انداز میں یہ انداز اختیار کیا گیا۔ یہ بڑی باریک سی کسی بات کا میں جواب دے رہا ہوں، شاید عام ناظرین کے لیے اس کی ضرورت نہ تھی۔ آگے دوسری آیت اس کے بعد آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو ہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بغیر حساب نواز شاہ سے اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بغیر حساب، رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ سبحان اللہ، رات کو بھی وہ لاتا ہے، رات ہوتی ہے اندھیرا، دن ہوتی ہے روشنی۔ تو جب ان سے نبوت چھن گئی بنی اسرائیل سے تو ان کے ہاں اندھیرا ہو گیا، اور جب ادھر نبوت آ گئی تو یہاں روشنی ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ تعریضاً ان کو فرما رہا ہے کہ میری یہ طاقت ہے، جیسے ظاہری دن رات کو میں لاتا ہوں، ایک دوسرے میں داخل کرتا ہوں، اسی طرح یہ نبوت کا جو عطا کرنا ہے یہ بھی میرے بس میں ہے، جس میں چاہتا ہوں کرتا ہوں۔ اور تمہارا یہ کہنا کہ وہ تو صحرا ہیں،
وہ تو مردے لوگ ہیں. عرب جو ہیں یاد رکھو میں ہوں جو مردوں سے زندہ کو پیدا کرتا ہوں اور زندوں سے مردوں کو پیدا کرتا ہوں. تمہاری نظر میں وہ مردہ ہیں لیکن اب تو مردہ نہیں رہے, اب تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی, اب تو وہ آ گئے. تو یہاں پر تاریخ جو ہے ان کے بارے میں ہے. اور وہ ترزق من تشاء بغیر حساب, اور یہ جو ترزق کو لفظ ہے جسے چاہتا ہے وہ رزق عطا فرماتا ہے, اس کا تو کوئی حساب نہیں ہوتا. تو رزق کا معنی نبوت بھی ہوتا ہے, کیونکہ حضرت ہود علیہ السلام, یہ آیتیں میں آگے جا کر لاؤں گا, وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا, انہوں نے کہا مجھے اللہ نے اچھا رزق دیا ہے. تو اب سورہ آل عمران کی ان آیات کے اندر یہ تعریض ہے یہود کے اوپر, جو وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں کیوں نہ نبوت دی گئی. تو اس طرح سے صورتوں کے پڑھنے کا یہ انداز بھی ہے. جب اس انداز سے پڑھیں تو وہ جو تھا نا مسٹر ٹام ہالینڈ جس کے بارے میں نے کہا تھا, مسٹر ڈیوڈ مارشل کے جتنے اعتراضات میں نے آپ کو بتائے تھے, وہ جب بات کرتے تھے تو وہ صورتوں پر ایسی باتیں کرتے تھے, خواہ مخواہ ان کے ذہن میں شبہ ہوتے تھے, وہ شبہ کوئی رہتا ہی نہیں, پیدا ہی نہیں ہوتا جب آیتوں کو آیتوں سے ملایا جائے, ایک آیت سے دوسری آیت کو نکالا جائے. اب میں اس کا ایک دوسرا رخ آپ کو بتاتا ہوں. ایک تاریخ کی اور مثال دیکھیں. ابتدا میں سپارے میں پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الف لام میم سے ایک مضمون شروع ہوتا ہے, اور الف لام میم کے اندر مومنین کی کچھ علامات جو ہیں وہ بیان فرمائی جاتی ہیں. الذین یؤمنون بالغیب, جو غیب پر ایمان لاتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, اور جو حضور پر نازل ہوا اس کو مانتے ہیں, جو پہلے نازل ہوا اس کو مانتے ہیں, وبالآخرۃ ہم یوقنون, آخرت کو مانتے ہیں. یہ میں نے آیت اور ترجمہ پڑھنے کے بجائے خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیا کیونکہ یہ بہت مشہور بات ہے, ہر ایک کو اس کا پتہ ہوتا ہے. اس کے بعد فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون, وہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی حقیقی کامیابی پانے والے ہیں. اور وہی جو ہے نا, اس کا میں ترجمہ دوسری طرح سے معذرت کے ساتھ کرتا ہوں, یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں, اور یہ ہیں وہ لوگ جو کامیاب ہیں. اب یہ جو کہا گیا نا اولئک علی ھدی من ربہم, یہ تعریض ہے, یعنی بات کہیں اور گئی اور تعریض کسی اور پر ہے. پہلے تو ایمان کی کیا کیا علامات ہیں ان کو بیان کیا گیا, اور کرنے کے بعد فرمایا یہ ہوتے ہیں ایماندار, یہ ہیں ہدایت پر. اب تعریض کیسی ہوئی اس کے لیے مجھے تھوڑی سی تفصیل میں جانا پڑے گا. شاید آپ کے لیے یہ حیرت والی بات نہ ہو, بعض لوگوں کے لیے شاید یہ حیرت والی بات ہو کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ اپنے آپ کو ہدایت یافتہ کہتے تھے. وہ کہتے تھے لات منات عزا ہبل اور دیگر معبودان باطلہ کو مان کر بندہ ہدایت پر ہوتا ہے. وہ کہتے تھے کعبے میں بت رکھ کر ان کے آگے جا کر سجدہ کرنے سے بندہ ہدایت پر ہوتا ہے, اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اس کا انکار کر کے بندہ ہدایت پر ہوتا ہے, نعوذ باللہ. تو پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی کیٹیگری بیان فرمائی کہ ان کا انکار کر کے نہیں, غیب پر ایمان لا کر, کیونکہ مشرکین کہتے تھے نا ہمیں خدا دکھاؤ, ملائکہ دکھاؤ, یہ کرو. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غیب پر ایمان لا کر ہدایت پر ہوتا ہے, نبوت کو مان کر ہدایت پر ہوتا ہے. یہ ہے ہدایت, وہ نہیں جسے تم نے جس ہدایت کو سر پر اٹھایا ہوا ہے. تو وہ بھی کہتے تھے ہم ہدایت پر مشرکین, اور یہ بھی کہتے تھے. تو یہ آیت اصل میں تعریض ہے. پچھلے دنوں میں نے بتایا تھا کہ سورہ بقرہ کی پہلی 39 آیت پورے قرآن کا مقدمہ ہے. جو کچھ ان کے اندر آیا ہے نا تفصیل سے, وہ سارے قرآن میں اس کی تفصیل ہے. چونکہ آگے پورا مضمون ہدایت کا چلنا ہے, اس لیے یہاں تعریض ان کے اوپر کر دی گئی کہ یہ ہیں ہدایت والے. اب وہ آیات میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. سورہ زخرف کی آیت 21 سے لے کر 25 تک ایک مضمون ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون, کیا ہم نے انہیں اس سے پہلے کوئی کتاب دے رکھی ہے کہ جسے وہ سند کے طور پر تھامے ہوئے ہوں, کہ وہ کہتے ہوں کہ ہاں جی یہ ہمارے پاس کتاب ہے, اس کی وجہ سے ہم ہدایت پر ہیں. بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مہتدون, بلکہ وہ کہتے ہیں بے شک ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک مذہب پر پایا
اور یقیناً ہم انہی کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے ہدایت یافتہ ہیں. ہم ہدایت یافتہ ہیں. دیکھیں یہ منہ اور مسور کی دال، یعنی مشرک یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں. واہ، پورے قرآن میں اولئک علی ھدی من ربہم کی یہ جو تعریض ہے پورے قرآن میں بعد میں اس کو بیان کیا گیا. چند آیتیں میں آپ کو تلاوت کر کے دیتا ہوں تاکہ آپ کو مسئلہ تعریض سمجھنے میں آسانی اور قرآن پڑھنے کا لطف آئے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قَالَ وَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ. انبیاء نے ان سے کہا، پیغمبر نے کہا اگرچہ میں تمہارے پاس اس طریقہ سے بہتر ہدایت کا طریقہ لے کر آؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا، تو انہوں نے کہا جو کچھ بھی تم دے کر بھیجے گو ہم اس کے منکر ہیں، ہم اس کا انکار کرتے ہیں. حد تو یہ تھی کہ ان کا مشرکوں کا یہ حال تھا. سورہ مطففین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب دیکھیں یہ ہیں ہدایت والے کا کیا مطلب ہے. ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، بے شک مجرم لوگ ایمان والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور کرتے ہیں. یہ جو ابو جہل ابو لہب مسلمانوں بلال کا مذاق اڑاتے، عمار بن یاسر کی غربت کا مذاق اڑاتے، اور وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو آپس میں آنکھوں سے اشارے کر کے ایک دوسرے کو بتاتے اور وہ طنز کرتے ان کے اوپر، کہتے وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ. ہاں ایک تو اشارے کرتے اور پھر جب اپنے بیوی بچوں کے پاس لوٹتے تو کہتے یہ غریب، ان کی غربت دیکھیں ذرا، اور یہ کہتے ہیں ہم ہیں ہدایت پر. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب یہ مغرور لوگ مسلمانوں کو دیکھتے تو کہتے ہیں یہ ہیں گمراہ. استغفر اللہ العظیم. اور خود کو کیا کہتے ہیں؟ ہم ہیں ہدایت پر. یہ جو ابھی میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی، کہتے وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ، ہم ہدایت پر ہیں. اور مومنین کو کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، یہ گمراہ ہیں. اب اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون کا پڑھنے کا مزہ آ جاتا ہے کہ آگے قرآن میں اس کی تفسیر ہے. ٹائم اتنا نہیں ہے، میں نے آپ کو ایک اشارہ دے دیا. سورہ آراف، سورہ شعراء، سورہ عنکبوت اور سورہ ہود، اگر آپ ان صورتوں کو پڑھیں تو آپ کو نظر آئے گا ہر زمانے کے مشرکین انبیاء علیہ السلام کو نعوذ باللہ یہ کہتے تھے کہ تو گمراہ ہے اور ہم ہدایت پر ہیں. نوح علیہ السلام کو کہتے قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین، نعوذ باللہ من ذالک. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے تمام مشرکوں کا ایک قول بیان فرمایا سورہ ملک کے اندر. قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا. ان سے پوچھا جائے گا پہلی آیت میں رسول نہیں آئے تھے تمہارے پاس؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، بے شک ہمارے پاس ڈر سنانے والا آیا تھا تو ہم نے ان کو جھٹلا دیا. اور پھر کیا کہا؟ وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، ہم نے پہلے تو یہ کہا اللہ تعالیٰ نے تم پر کچھ نازل نہیں کیا. پھر ہم نے کہا ان انتم الا فی ضلال کبیر، کہ تم تو کھلی گمراہی میں ہو. استغفر اللہ العظیم. تو انہوں نے یہ اقرار کیا کہ وہ ان کو ان ہؤلاء ضالون، وہ ان کو گمراہ سمجھتے تھے. تو یہ قرآن کریم کی بے شمار آیات ہیں اس موضوع کے اوپر، وہ ساری نہیں میں پڑھ سکتا. فارض من ذالک مبلغہم، اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا ذالک مبلغہم من العلم ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بمن اہتدی. ان کا یہ علم کی رسائی ہے، یہی ان کی حد ہے. آپ کا رب اس شخص کو جانتا ہے کون ہے جو ہدایت پر ہے اور کون ہے جو گمراہ ہے. تو یہ قرآن کریم کی ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ واعلم بالمہتدین، اس طرح کی یہ بے شمار آیات ہیں قرآن کریم کی. اور سورہ اقرا بسم ربک الذی بھی اس کے آتا ہے ارایت الذی ینہی عبدا اذا صلی. اور پھر نجم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوی، ان کا اس کو رد کیا گیا. اب جب ان ساری آیتوں کو آپ دیکھتے ہیں تو اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون سمجھ میں آ جاتا ہے. تو یہ تعریض ہے ان پر. اب اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون آیت ہے سورہ بقرہ کی. میں نے ذرا عمدن پیچھے سے شروع کیا ہے مشرکین سے کہ ان پر یہ تعریض ہے. اب میں اس کا، چونکہ یہ مدنی صورت ہے اور اس کے مخاطب اہل کتاب ہیں، اب میں اہل کتاب کا حال اسی صورت سے آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ یہ مقدمہ ہے اور آگے اس کی تفصیل ہے. چونکہ وہ جو اہل کتاب تھے وہ بھی اپنے آپ کو ہدایت پر کہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے آیت نمبر 16 میں
یعنی یہ آیت نمبر جو ہے پہلی 5 ہے، اور منافقین کا ذکر کرنے کے بعد کچھ ان کے ذکر کے دوران ہی فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خریدی۔ کہ تم کہہ رہے ہو کہ ہم ہدایت پر ہیں، تم نے تو گمراہی خرید لی ہے۔ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، لیکن ان کی تجارت فائدہ مند نہ ہوئی اور وہی راہ جانتے ہی نہ تھے۔ وما کانوا مہتدین یعنی وہ تو ہدایت پر ہے ہی نہیں۔ اب پھر میں آپ کو دوبارہ اس بات پر لاتا ہوں کہ اہل کتاب یہود و نصارہ کہتے تھے ہم ہدایت پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی ابتدا میں ہدایت کی کیٹاگری بیان کر کے فرمایا یہ ہیں ہدایت پر، تو اصل میں طنز تھی ان پر کہ تم ہدایت پر کیسے ہو گئے، ہدایت پر تو غلامان مصطفیٰ ہیں۔ تو یہ میں مسئلہ یہ بتا رہا ہوں، اس طرح سے آیتوں کو ایک آیتوں کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، اور پھر جو حضور کے غلام ہیں ان کے بارے میں فرمایا اولئک صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المہتدون، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نوازشیں ہیں، اور یہ لوگ ہیں ہدایت والے۔ اب وہ یہود کہتے تھے ہم ہدایت پر ہیں۔ اب میں وہ آیات آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اور اہل کتاب کہتے ہیں کہ یہود یا نصاری ہو جاؤ ہدایت پا جاؤ گے، یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہدایت پر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ہدایت پر تم نہیں ہو، بلکہ ہدایت پر کون ہے؟ ہدایت پر وہ ہیں جو ملت ابراہیمی پر ہیں، اور ملت ابراہیمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ان کا جگہ جگہ قرآن کریم میں ان کا جو ہے نا وہ ذکر آیا۔ اب ان کی ایک آیت میں نے بار بار یہ پڑھی اور میں چاہتا ہوں کہ لوگ اس کو یاد کریں۔ اہل کتاب مشرکوں کو کہتے ہیں کہ یہ مومنوں سے اچھے ہیں۔ میں کسی خاص وجہ سے اس جملے کو دہرا رہا ہوں۔ پہلے تو ان کا دعویٰ تھا ہم ہدایت پر ہیں، اہل کتاب کا خود۔ اب مشرکوں کو بھی انہوں نے کہہ دیا کہ تم ہدایت پر ہو، یعنی سرٹیفکیٹ دے دیا۔ یہ وہ جو لوگ تھے اہل کتاب، ان کے پاس کتاب تھی، پڑھے لکھے سمجھتے تھے ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں جی، تو پڑھے لوگوں نے ڈگری جاری کر دی مشرکوں کے۔ اور اس کے اندر بہت ایک باریک بات ہے، انہوں نے مشرکوں سے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں آسمانی کتاب کا حصہ دیا گیا پھر بھی وہ بتوں اور شیطانوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں، مشرکوں کے بارے میں کہتے ہیں ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی نسبت مشرک زیادہ ہدایت پر ہیں، زیادہ ہدایت پر ہیں۔ یعنی مشرک ایک خود کو ہدایت پر کہہ رہے ہیں، اور پھر یہ سرٹیفکیٹ اہل کتاب ان کو دے رہے ہیں کہ تم زیادہ ہدایت پر ہو۔ اب مشرک کہیں ہم ہدایت پر ہیں، یہود و نصارہ ان کو کہیں تم ہدایت پر ہو، اور یہود و نصارہ خود کو کہیں ہم ہدایت پر ہیں۔ تو اب یہ سارے مضامین قرآن کے سامنے رکھیں اور اس کے مقدمے کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، یہ ہیں ہدایت پر، یہ ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر، یہ ہیں کامیاب۔ تو جب یہ کہا گیا نا تو اس میں تعریض تھی ان سارے لوگوں کی جن کی آیات پڑھ پڑھ کر میں نے آپ کو سنا دی ہیں۔ تو قرآن پڑھنے کا مزہ آتا ہے کہ جب مقدمے کو دیکھیں، آگے قرآن میں اس کی تفصیل کو دیکھیں، اب ڈوب جاتے ہیں، گھوم جاتے ہیں ایک اللہ تعالیٰ کی قرآن کی محبت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ غوطہ زن ہوتے ہیں، اور جو اس وقت مزہ ہوتا ہے وہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، وہ پرائس لیس ہوتا ہے، بس وہی جانتا ہے۔ اب وہ جو باریک بات میں نے کہا تھا آپ کو وہ یہ ہے، ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست ہم مزارات پر جانے والوں کا کمپیریزن تقابل کرتے ہیں ہندوؤں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ۔ کشف الشبہات وہ میں نے جب کرنا ہے نا بیان توحید اور رد شرک، اس وقت وہ میں یہ دوبارہ آیت پڑھوں گا، پھر وہ کتاب کی عبارت بھی پڑھوں گا۔ آج وہ رہنے دیتا ہوں کتاب کی عبارت، اگر کسی کو شوق ہو تو وہ کشف الشبہات شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی کی چھوٹا سا رسالہ ہے،
پر بڑا زہر کا بھرا ہوا ہے، اس کو پڑھ لے، اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ، اور تفہیم القرآن میں یہ جگہ جگہ آیا ہے، جواہر القرآن میں آیا ہے، یعنی یہ پسندیدہ لفظ ہے ہمارے خوارج دوستوں کا۔ وہ کہتے ہیں آج کے، ابن تیمیہ نے، حافظ ابن تیمیہ نے بھی یہی لکھا ہے، کہتے ہیں ہمارے زمانے کے مشرک بدتر ہیں زمانہ جاہلیت کے مشرکوں سے، یعنی حافظ ابن تیمیہ سے لے کر سرفراز خان صفدر تک، تقویت الایمان تک، وہ سارے حوالے میں پڑھوں گا جب میں توحید اور رد شرک کا بیان کروں گا انشاءاللہ۔ تو وہ ہمارے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ بہتر، وہ جو مشرک ہیں، جو یہ ہم ایمان والے، وہ کہتے ہیں ان کے مقابلے میں وہ زیادہ بہتر ہیں، وہ زیادہ ہدایت پر تھے، کیونکہ ان کا شرک ان کے شرک سے کم تھا، اور وہ یہ تھا، اور پھر اس کے وہ دلائل دیتے ہیں۔ تو اب اس آیت کو یاد کر لو کہ کون کہتا ہے کہ یہ مومنوں کے بارے میں، کلمہ پڑھنے والوں کے بارے میں، قرآن پڑھنے والوں کے بارے میں، حج عمرہ کرنے والوں کے بارے میں، انبیاء اولیاء کی عزت کرنے والوں کے بارے میں، رب کے آگے جھکنے والوں کے بارے میں کس نے یہ کہا تھا؟ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، کہ ان ایمان والوں سے تو وہ مشرک اچھے ہیں، زیادہ ہدایت پر ہیں۔ اللہ کے بندو ذرا غور تو کرو قرآن کیا کہہ رہا ہے کسی کی مجال کہ وہ شبہ ڈال لے؟ ہاں ڈالتے ہیں شبہ، اس لیے کہ ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، قرآن کو دیکھنا چھوڑ دیا، تلاوت چھوڑ دی، وہ کسی اور دنیا میں چلے گئے، کان کسی اور چیز سے لطف اندوز ہونے لگے۔ اگرچہ اس کا جواز ہے، مگر جتنا اس کا مزہ ہے اس کا مزہ نہیں، وہ صرف وہ جانتا ہے جو اس قرآن کو پڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جلال میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ جلال میں فرماتا ہے تم نے یہ کہا کہ مشرک ہدایت پر ہیں، تم نے یہ کہا کہ مشرکین سے زیادہ سچے ہیں ایمان والوں سے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد لہ نصیرا، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، اور جس پر اللہ لعنت کرے سو اس کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہ ہوگا، اس کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہ ہوگا۔ دو بار لعنت کا لفظ آیا اس آیت کے اندر۔ جرم کیا تھا ان کا؟ کرائم کیا تھا ان کا؟ کرائم اور جرم ان کا یہ تھا کہ انہوں نے مشرکوں کو مسلمانوں کے اوپر جو تھی نا وہ تفوق کر دیا، کہہ دیا یہ ان سے بہتر ہیں، یہ ان سے اچھے ہیں۔ تو یارو اللہ تعالیٰ کو کتنا جلال آتا ہے جب اس کے پیاروں کے بارے میں کوئی ایسی بات کرتا ہے۔ تو فتاوے سے لے کر وہ کتاب التوحید سرفراز خان صفدر تک تو جتنی کتابیں توحید کی لکھی گئی ہیں ان میں یہی کچھ تو ہے، کوئی تفسیر اٹھا لیں یہی کچھ تو ہے۔ اس لیے یہ آیت یاد کرنے کے قابل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ناراض ہے اور ڈبل لعنت فرمائی، اور پھر فرمایا فلن تجد لہ نصیرا، ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جب اہل یہود و نصارہ پر آئے گی نا وہ جدال کی، قتال کی مصیبت، اور ان کو نکالا جائے گا، جس کا حشر میں، سورہ حشر میں جس کا ذکر ہے، اس وقت ان کے یہ جن کے ساتھ یہ دوستیاں ہیں نا، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی ان کے کام نہیں آئے گا۔ یہ تو ہے دنیا میں، اور آخرت میں فما لنا من شافین ولا صدیق ولا حمیم۔ اور سورہ بقرہ میں آتا ہے وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، نہ کوئی مددگار ہوگا نہ حمایتی ہوگا۔ آج یہ حمایت کر رہے ہیں مشرکوں کی، اور کل کو کہیں گے کہ ہمارے کو کام آئے، کوئی کام نہیں آنے والا۔ تو یہ اتنا بڑا جرم ہے، وہ خود کو بھی ہدایت یافتہ کہتے، ان کو بھی وہ ہدایت یافتہ کہتے، اور اس طرح سے ان کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ اب دوسری آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ کس طرح سے ان کے اوپر تعریض کی گئی ہے۔ ایک آیت اور آپ سنیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے حرم میں آتے، کھڑے ہوتے، نماز ادا فرماتے اور قرآن کی تلاوت کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان جو مشرکین تھے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گر پڑتے کہ ہم ان کا قرآن نہ سنیں، اس طرح سے نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، اور یہ کہ جب اللہ کے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عبادت کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ان پر
جتھے بنا کر ان کے اوپر جمع ہو جاتے ہیں کہ ہم ان کو قرآن پڑھنے سے روکیں۔ اب ایک یہ تھا، ان کی یہ حالت تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ اور اٹیک کرتے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ ہم ان سے قرآن نہ سنیں، لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، تو ہم ان سے قرآن نہ سنیں۔ ان کی ایک یہ حالت تھی۔ اور پھر جب دوسری طرف آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن سننے والے ہیں اور جو قرآن پڑھ کر وجد میں آنے والے ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ ایک وہ ہیں کہ قرآن پڑھنے والے کے اوپر اس طرح سے کرتے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جب قرآن پڑھتے ہیں تو وجد میں آ جاتے ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کی یہ حالت جو ہے یہ کیفیت بن جاتی ہے۔ تو اس طرح سے ان کے اوپر بھی وہ تاریز ہو گئی۔ تو قرآن کریم کے بہت سے مقامات ایسے ہیں کہ جن سے وہ تاریز ہوتی ہے۔ سورہ کوئی صورت پڑھ لیں جو مکی صورتوں میں ہے، کتنی بھی جتنی ہے، ان میں ایک ہے اس کا مشرکین دیوی اور دیوتوں کو مانتے تھے، کہتے تھے کہ یہ ہمیں کچھ دیتے ہیں۔ اب جب قرآن پڑھیں گے تو وہاں یہ آتا ہے اللہ دیتا ہے، تو اس میں تاریز ہوتی ہے دیوی اور دیوتوں کے اوپر۔ کہیں ہوتا ہے کہ وَلِلَّهِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، میں ہوں جو چاہوں پیدا کروں، یہ بھی ان کے اوپر تاریز ہے۔ تو ہر آیت کے اندر کم و بیش ان کے اوپر جو ہے وہ تاریز ہوتی ہے۔ ایک اب ہمارے بارے میں، اپنے بارے میں ہم بھی سن لیں۔ بڑی ایک یہ آیت ہے جس کا ہماری زندگی اس کے ساتھ بڑا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، یہ بھی تاریز کے باب میں نے اس آیت کو لیا تھا۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ پہلی تو یہ بات آ گئی، یہاں تک خود کو بچاؤ واہلیکم، اور اپنے اہل و عیال کو۔ اب جب اہل و عیال کی بات آتی ہے تو اہل و عیال میں حکم یہ ہے، اس میں بیوی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں۔ تو بسا اوقات کیا ہوتا کہ کوئی بندہ بیوی کی محبت کی وجہ سے، بچوں کی محبت کی وجہ سے، مثلا فجر کا ٹائم ہے، ان کو نہ اٹھایا کہ یہ محبت غالب آ گئی، یا بچے آگے سے کچھ کہیں گے تو وہ ذرا دب گئے اور ترس کھا لیا ان کے اوپر، بیوی کے اوپر نماز کے لیے، بچوں کے اوپر، تو ان کو کچھ نہ کہا۔ تو کچھ لوگ تھے ایسے، وہ اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ظاہراً مسلمان تھے، لیکن وہ جب وہ مسلمان تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو سناتا تھا حضور کے ذریعے سے، کیونکہ یہ جو آمنو کا لفظ قرآن میں آیا ہے، یہ بہت سے ایسے مقامات ہیں جس میں شبہ ڈالنے والے جو ہیں ہمارے دوست، ان کو غلط فہمی ہوتی ہے۔ وہاں لفظ آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان والو ایمان لاؤ۔ تو وہاں پر وہ لوگ کہتے ہیں اصل میں پتہ کیا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو کہا گیا کہ تم ڈبل ایمان لاؤ۔ استغفر اللہ العظیم۔ ہر آیت کے اندر اس کا بیان ہوتا ہے، آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ آگے ہے ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ کہاں آمنو ہے، مخاطب مومنین کو کیا گیا ہے اور سنایا منافقین کو گیا ہے۔ تو بہت سی ایسی آیات ہیں جس میں کہا حضور کے ذریعے سے مومنین کو کہا جاتا ہے اور تاریز منافقین پر ہوتی ہے، سنایا ان کو جاتا ہے۔ تو ایسے لوگ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم اپنے بیوی اور بچوں کی محبت کی وجہ سے یا ان کو نظر انداز کر دو تو یاد رکھو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اور وہ جو آگ ہے نا جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جس پر سخت مزاج طاقتور فرشتے مقرر ہیں۔ اب جو کہا گیا نا طاقتور سخت مزاج، یہ اصل میں تعریض ہے اس نرم پن کے اوپر کہ تم اپنے نرم پن کی وجہ سے اب جو بیوی بچوں کو سختی کے ساتھ
आग से बचने के ऊपर उबारते नहीं हो, हुक्म नहीं देते हो और तुम नरम पड़ जाते हो। आज तो ये तुम्हारी नरमी है, लेकिन याद रखो अगर तुम बाज ना आए तो कल को फरिश्ते होंगे जिनके अंदर कोई नरमी नहीं होगी, वो सख्त होंगे और वो वही करेंगे जो अल्लाह ने हुक्म दिया है। अब तारीज क्या है इसके अंदर कि तुम्हें अल्लाह ने कुछ और हुक्म दिया, तुम और कर रहे हो, मगर वो होंगे कि जो कुछ अल्लाह उनको हुक्म देगा वो वही करेंगे। अब ये तारीज है उनके ऊपर कि याद रखो। तो ये तारीज के ऊपर मैंने कुरान करीम की मुख्तलिफ आयात जो हैं वो आपके सामने बयान की। आता है कि बैत अतीक के करीब अल्लाह ताला का उसके कुर्बानी करो। माना यह था कि वो जहां उनके बुत नस्ब थे वो उनके करीब करते थे, तो उन पर वो तारीज थी कि ये नहीं, वो इस्तिकबार करते थे। कुरान करीम में आता है कि वो सुनने के वक्त वो इस्तिकबार नहीं करते। इसी तरह कभी कभी मोमिनों को भी कोई बताया जाता है कुछ ये करो ये करो ये करो, मगर उसके ऊपर तारीज उनके ऊपर होती है। इसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। इंशाअल्लाह मैं अल्लाह ताला के हुजूर अल्लाह ताला की बारगाह से ये उम्मीद करता हूँ, ये 2 प्रोग्राम मैंने इसी सिलसिले में किए हैं जिससे शुबहात पैदा ही ना हो। अब इसके बाद पलट कर मैं वो तीसरा एक मैं प्रोग्राम करूँगा, आगे भी इंशाअल्लाह 1-2 प्रोग्राम सबब नुज़ूल के एतबार से, लेकिन फिर मैं पलट कर आऊँगा 1-2 प्रोग्रामों के बाद कि शुबहात जो हैं वो क्यों पैदा हुए और वो शुबहात क्या हैं और उनके इजाले क्या हैं। असल में ये मैं कि ग्राउंड जो है ना वो बिल्ड कर रहा हूँ, क्योंकि इसी वजह से शुबहात पैदा होते हैं और फिर मैं वो आगे जाकर वो शुबहात लाऊंगा। वो कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान में अल्लाह ताला ने ये कहलवाया कि तू फरमा दे वला आलमुल गैब, मैं गैब नहीं जानता। अब एक तरफ तो ये है शुबहा, मैं आपको बताता हूँ। लेह प्रेजन में मैं काम करता था, ये पूरा रुकू मैंने तारीज के ऊपर एक सुनाना है आपको। लेह एक प्रेजन है, जेल, यहाँ बरतानिया के अंदर, तो मैं वहाँ पढ़ाता था बड़ा लंबा अरसा। मैं उसको आपको जेल की कहानियाँ भी कभी कभी अपने प्रोग्राम में बताता रहता हूँ जब मैं पढ़ाता था। तो उसके अंदर एक अंग्रेज था, दूसरा ये अफ्रीका का बंदा था। बाद में अल्लाह ताला ने उसको दौलत ईमान नसीब की और मैंने उसका नाम अब्दुल्ला रखा। उसके से वो कुरान काफ़ी पढ़ता था, बड़ा पढ़ा लिखा था। फिर वो जमैका चला गया और वहाँ जाकर उसने, मेरे सुनने में ये बात आई थी कि कुछ इस्लाम का काम शुरू किया, कोई मदरसा या मस्जिद इस तरह कुछ शुरू कर रहा था। अल्लाह वालम मेरा उससे उसके बाद रब्ता ना हुआ। तो उसके ज़हन में वो इस्लाम के बारे में पढ़ने लगा। तो उसने एक किताब पढ़ी जो रियाज से आई थी, और वो रियाज से किताब छपी हुई थी। तो उसके अंदर था वला आलमुल गैब को, इस किस्म की बातें। तो उसको ये शुबा के कहने लगा, ये शुबा नहीं बल्कि उसकी बड़ी अक्लमंदी की उसने बात की, और इसी के सदके शायद अल्लाह ने बाद में उसको नसीब ईमान कर दिया कि उसने कहा ये एक बार नहीं, ये चीज़ कई बार मेरे सामने आई है गैर मुस्लिमों के लिए, कई बार ये चीज़ आई। उनमें से एक वो बंदा भी था कि कुरान में आता है वला आलमुल गैब, कि तू कह दे मैं गैब नहीं जानता। अब ये देखें शुबे क्यों पैदा होते हैं। तो उसने इसके ऊपर एक सवाल उठाया जेल के अंदर, मुझसे कहने लगा कुरान के अंदर तो कंट्रोडिक्शन बहुत है, तजाद बहुत है। तो कुरान तो कहता है अफला यतदब्बरून अल कुरान वलौ कान मिन इंदी गैरिल्लाहि लवजदू फी इख्तिलाफन कसीरा। अगर कुरान अल्लाह ताला का कलाम ना होता, किसी और का कलाम होता, तो इसके अंदर तो बड़े इख्तिलाफ पाए जाते। तो वो जो रियाज से किताब आई थी ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब के खिलाफ, ये शिरक, उसने वो पढ़ी हुई थी। लेकिन बंदा दाना था, खुद भी कुरान करीम वो पढ़ता था, इंग्लिश में उसको मैंने ट्रांसलेशन दी हुई थी। वो कहने लगा ये बार बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहलवाया जा रहा है वला आलमुल गैबा, वला आलमुल गैबा, मैं गैब नहीं जानता, मैं गैब नहीं जानता। लेकिन हैरत की बात तो ये है, एक तरफ तो वो ये कह रहे हैं कि मैं गैब नहीं जानता, तो जितने कुरान के अंदर मज़ामीन हैं वो तो पहले ज़माने के जितनी अकवाम हैं उन सब के हालात हैं। वो मोटरवे, उसको मैंने समझाया था, वो तो पूरा मोटरवे का बयान है। तो वो तो सारा ही गैब है कि पहले ज़माने में
انبیاء آئے, انہوں نے کیا پیغام دیا, امتوں نے کیا آگے سے جواب دیا, انسان کیسے پیدا ہوا, زمین وہ تو ساری غیب کی باتیں ہیں. آئندہ آنے والے قیامت تک کے واقعات قرآن میں ہیں, وہ بھی غیب میں ہیں. اب جو قرآن کے اندر غزوات کے واقعے آتے ہیں وہ کچھ مشورہ مکے میں کر رہے ہوتے ہیں, حضور ان کو مدینے میں بتا رہے ہوتے ہیں, تو یہ تو سارے غیب ہیں. تو یہ کیا ہوا کہ ولا عالم الغیب آ گیا, اور دوسری طرف میں غیب نہیں جانتا, اور دوسری طرف غیب ہی غیب, غیب ہی غیب, غیب کی ساری خبریں بتائی جا رہی ہیں. اس کا کیا مطلب ہوا؟ تو پھر میں نے اس کی بیک گراؤنڈ بتائی, وہ آج انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بتاؤں گا. تو یہ جب کہا گیا تھا نا ولا عالم الغیب, اصل میں یہ بھی تعریض تھی ان کے اوپر, ان کے معبودہ نے باطلہ کے اوپر, ان کے کاہنوں کے اوپر, اور ان کے, کیونکہ وہ علم غیب کا دعویٰ کرتے تھے. اور آخر میں آتا ہے الا نذیر ولا قل انی ملک ان اتبع الا ما یوحی. ہاں, ان کے اوپر وہ تعریض تھی اور اللہ تعالیٰ کی عطا کا اس کے اندر اس بات تھا. تو یہ تعریض کا ایک ایسا قانون, ایسی مزیدار یہ پرنسپل ہے, یہ اصول ہے کہ قرآن پڑھنے میں آپ کو فوراً دوسری طرف دھیان چلا جاتا ہے کہ کن باتوں سے ان کو روکا گیا, ہم ان باتوں سے رکیں, ان کو حسنات کیوں نہ ملے, ہم وہ کام کریں تو ہمیں حسنات ملیں. پچھلی آیتوں کا وہ بڑا تسلسل کے ساتھ اس کا سمجھ آتا ہے. تو یہ جو میں نے آپ کو کہا تھا میں آپ کو بتانے والا ہوں, اس کے اوپر ایک دو باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. رحمان کے سچے بندے وہ ہیں جو زمین پر جب چلتے ہیں واہ تو اتنا آہستہ سے چلتے ہیں کہ یعنی وہ ظہر سے, اب میں یہ لفظ اپنی طرف سے اس کا تفسیر کر رہا ہوں, وہ اتنا آہستہ سے چلتے ہیں, آہستہ سے پاؤں رکھتے ہیں کہ کسی کا دل نہ ٹوٹ جائے. ان کی چال میانہ روی ہوتی ہے, یہ ان کا حال ہے. رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عجز و انکساری کے ساتھ چلتے ہیں, اور جب بے علم لوگ ان سے باتیں کرنے لگتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں سلام ہے. اب اس آیت کے اندر پورا سورہ فرقان کی یہ آیت ہے 63, اب ابتدا سے اس کو پڑھیں تو آخری رکوع میں اندر اس کا خلاصہ ہے اور ان کے اوپر تعریض ہے. کیوں؟ ان کا حال یہ تھا کہ مشرک جب چلتے تو اکڑ کے چلتے, چادریں ان کے لمبے کر کے چلتے, اور ہر ایک سے وہ لڑائی جھگڑا, کسی سے کوئی بات ہو جاتی تو وہ لڑائی جھگڑا, اکڑ, تکبر ان کی یہ علامت ہے. وہ مکے میں اس طرح سے پھر رہے ہیں, اور یہ وہ کعبے میں اس طرح سے پھر رہے ہیں, وہ طواف بھی کرتے ہیں تو اکڑ کے کرتے ہیں, اور وہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے نہیں ہیں, جیسے ابھی پہلی آیت میں گزرا ہے. تو وہ ان کا یہ حال تھا. تو اب ان کے اوپر تعریض آ گئی, اور اللہ تعالیٰ نے دوسرا فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, اور جو اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزارتے ہیں. اب یہ تعریض ہے کس پر؟ یہ پچھلی آیت 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو یعنی نماز پڑھو, تو جواب دیتے ہیں رحمان کیا ہے, کیا ہم اسے سجدہ کریں جن کا تو ہمیں حکم دے رہا ہے؟ اور اس تبلیغ نے ان کی نفرت میں مزید اضافہ کر دیا. یعنی ان کی حالت یہ ہے کہ وہ ایک سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ اللہ کے حضور جھکتے نہیں ہیں. ایک طرح مشرکین کا یہ عمل ہے. اب تعریض دیکھیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اب وہ مومنین غلامان مصطفیٰ کا جب ان کی صفات بیان کی گئی نا کہ وہ اپنے رب کے سامنے سجدے کرتے ہیں, یہ تو ایک سجدہ باری ہے, اور ان کی حالت یہ ہے کہ وہ ساری ساری رات سجدوں میں گزار دیتے ہیں. تو یہ جب ان کی صفات بیان کی جا رہی ہیں تو اب ان کا جو ہے ان کے اوپر وہ تعریض ہو رہی ہے. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ میری بات یہ پہنچ جائے. یہ تعریض کا اگر آپ اصول سمجھ لیں تو پورا قرآن اس قاعدے میں تو سمجھ آ جاتا ہے. اور جو خرچ کرتے وقت بھی نہ تو اسراف کرتے ہیں نہ بخیلی, بلکہ ان دونوں کے درمیان میں معتدل اعتدال طریقے پر خرچ کرتے ہیں. اب یہ ان کے اوپر ہے تعریض ہے کہ وہ خرچ کرتے وقت بہت اسراف کرتے تھے,
اور اگر نہ کریں تو بخل کی انتہا کر دیتے تھے۔ سورہ یاسین کے اندر آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فقال الذین کفروا للذین آمنوا انطعم من لو یشاء اللہ، ان سے کہا جاتا کہ غریبوں کے اوپر خرچ کرو، تو وہ کہتے اگر یہ اس قابل ہوتے تو اللہ پہلے ہی ان کو دے دیتا۔ بخل کی بھی ایک طرف انتہا ہے اور اسراف کی انتہا ہے، اور جب ان کا بتایا گیا تو ان کے اوپر یہ تعریض ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب مومنوں کی تعریف ہو گئی، والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے۔ تو مطلب کیا نکلا؟ وہ پکارتے ہیں۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، اور کسی ایسے شخص کو جسے قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہو، وہ بجز حق کے کسی کو قتل نہیں کرتے۔ یہ تعریض ہے مشرکین اور ان کے اوپر، کیوں؟ وہ تو اٹھاتے اور قتل کر دیتے۔ تو یہاں بالحق کا لفظ آ گیا کہ ہاں اگر وہ بدلے میں کسی نے قتل کیا جانا ہو یا وور ہو یا وہ اس کا قصاص بنتا ہو تو الگ بات ہے، ورنہ وہ قتل نہیں کرتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اور پھر آگے جتنی آیات ہیں یہ ساری کی ساری اس طرح سے پڑھ لیں، یہ ساری تعریض ہے۔ تو تعریض کا مطلب یہ ہے اشارے سے بات کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت سی اشاروں سے باتیں کی ہیں، اور جو لوگ اس قانون تعریض کو، پرنسپل تعریض کو نہیں سمجھتے، ان کے اندر بڑے شبہات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نور ٹی وی کے ناظرین کو شبہ پیدا نہ ہوں بلکہ ازالے کرنے والے بتا دے۔ اور کہاں سے ازالے کریں؟ اللہ کی کتاب سے، قرآن سے۔ جیسے ان کو شبہ ہوتے ہیں پڑھنے کے وقت، خواہ وہ مسلم ہوں، مسلمانوں کے اندر ہوں کوئی، یا ٹوٹلی غیر مسلم ہوں، جب آپ قرآن پڑھیں، یاد کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ سعادت بخش دے گا کہ وہ اندر کے شبہات پیدا کرنے والے ہوں یا بعد کے ہوں، وہ دونوں کا آپ ازالہ کر سکیں گے۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے اسے قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔